सका, ठीक है। और हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो हदीस जो आम है, मन सल्ला सलातना व अकल ज़बीहतना फहुवा मुस्लिम, गवाही दो इस बात की कि वो मुसलमान है। अगर कोई शख्स मदीने की ज़िंदगी में रहते हुए ये कहे कि मैं मुसलमान हूँ, तो उसके लिए लाजमी हिस्सा है कि वो क्या करे, फिर हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जा कर के नमाज़ पढ़े। वहाँ अलग नमाज़ पढ़ने की कोई गुंजाइश नहीं थी। ये बात के अइम्मा मज़ाहिब का अपना अपना रुझान नज़रिया है कि अगर एक साथ नमाज ना पढ़ सकते हो, बाद में अगर छूट जाए तो फिर क्या कंडीशन होंगी। उस वक्त ये कोई नज़रिया नहीं। अगर आप चाहते हैं अपने आप को ये साबित करना कि मैं मुसलमान हूँ, मस्जिद नबवी पहुँचिए साथ में। इसीलिए मुनाफिक भी ना चाहते हुए मस्जिद नबवी पहुँचते थे, सिर्फ इसलिए कि उनको साबित करना होता था कि हम मुसलमान हैं, अंदर से चाहे जो कुछ भी हो, लेकिन उनको साबित करना होता था कि हम मुसलमान हैं, इसलिए। ठीक है, वो इंशाअल्लाह आपका मसला हम हल कर देंगे। तो यहाँ पे शर्त एक लगाई गई मदीने की ज़िंदगी के अंदर, सन 2 हिजरी की बात है, आयत उसी के पस मंज़र में नाज़िल हुई है, अल्लज़ीना युक़ीमूना अस्सलाह व युतूना ज़काह व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून। अल्लज़ीना, फिर कहा कि असल मोमिन वो हैं जो नमाज को कायम करते हैं। कायम करने के सिलसिले में तफसील आप हर जगह पढ़ चुकी हैं कि नमाज पढ़ना एक अलग होता है, नमाज का कायम एक अलग होता है। और अलग क्या होता है, असल है नमाज का कायम। नमाज पढ़ना तो एक आम इस्तिलाह हम लोगों की है, ठीक है। वरना कायम का मतलब ये है कि एक नमाज का वक्त अभी गया नहीं है कि दूसरी नमाज पूरा जहन आपका सवार है, छोड़ने का कोई तसव्वुर ही नहीं, ये असल है। नमाज छोड़ने का फिर कोई तसव्वुर ही नहीं। फ़र्ज़ नमाज ज़ोहर की हमने पढ़ ली है, तो असर की नमाज छूट जाए ये हमसे हो ही नहीं सकता। तमाम चीज़ों की जिस तरीके से प्लानिंग होती है, कहीं का सफ़र है, कुछ मसला है, तो नमाज की प्लानिंग साथ में शामिल होंगी कि नमाज असर कहाँ पे अदा की जाएगी। ये है नमाज का कायम करना कि नमाज का वक्त तो अभी बहुत बाकी है, लेकिन तसव्वुर और जहन है कि नमाज हमारी छूटने ना पाए, ये क़याम है। और पढ़ना सिर्फ क्या है, अगर कोई पढ़ने का सिर्फ एहतिमाम करता है तो भाई पढ़ लिया तो बेहतर, ना पढ़ा तो कोई बेहतर, वक्त मिला तो ठीक है, ना वक्त मिला तो कोई मसला नहीं है, बाद में पढ़ लेंगे। ये पढ़ना है। कुरान करीम ने पढ़ने का लफ्ज़ अकीमू के बजाय इक़राऊ का लफ्ज़ कहीं नहीं इस्तेमाल किया है। वरना हम लोग भी कहते हैं युक़ीमून अस्सलाह का तर्जुमा करो बेशतर हम लोग क्या करते हैं, नमाज पढ़िए, नमाज पढ़िए। तो अरबी के लिहाज से इनको क्या होना चाहिए, हाँ, इक़राऊ का लफ्ज़ होना चाहिए ना, क़रा यक़राऊ से इक़राऊ। और अक़ामा युक़ीमु इक़ामतन के माने ठहरना होता है, जिसके माने क़याम के आते हैं। और किसी चीज़ को कायम करने में एक लम्हे की ज़रूरत नहीं है। आप कहिए कि अल-क़ुरान इंस्टीट्यूट कायम हुआ है, अचानक इतने अफराद सामने नज़र आ रहे हैं और हम लोगों का ये मरहला है। 23 साल की मुद्दत इनके ऊपर ख़र्च हुई है और उसमें मेहनत, और वो भी जी जान लगा करके, तोड़ जोर, वो 24 घंटे का एक पूरा जहन काम करता है इसमें, वो है क़याम। आप घर को कायम रखिए, उजड़ने ना दीजिए। क्या मतलब है इसका, हर वक्त उसकी फ़िक्र लगी रहे फिर कि घर के अंदर इंतशार हो, तफ़रक़ा हो, ये वो हो, तमाम चीज़ों को बचाना, ये करना वो। तो नमाज के कायम करने में भी तमाम उलमा का तशरीह एतबार से इत्तेफाक इसी पर है कि क़याम का मतलब यही है फिर कि नमाज का हर वक्त हर लम्हा ख्याल रहे, छूटने का कोई नाम ही ना हो। तो सहाबा किराम के दौर में भी यही था, नमाज छूटने का कोई तसव्वुर नहीं है। और यही जब तसव्वुर गालिब है तो फिर इसी मसले को आएगा जो आप जंग बद्र में पढ़िए या जंग उहद में पढ़िए कि नमाज की हालत में भी जो नमाज का मसला आता है, इसीलिए चूँकि छोड़ने का कोई तसव्वुर नहीं है, हो ही नहीं सकता है। अल्लज़ीना युक़ीमूना अस्सलाह, जो लोग नमाज को कायम करते हैं, व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून, और उनमें से जो कुछ हमने उनको अता किया है रिज़्क़, वो क्या करते हैं, खर्च करते हैं। सन 2 हिजरी है, नमाज की फ़र्ज़ियत का ऐलान कब हुआ है, 5 नहीं, इसमें तो वो हुआ था, पर्दे का था, सन 2 हिजरी ही में। नमाज की फ़र्ज़ियत का ऐलान कब है, सन 2 हिजरी में। सर लेकिन वो मिराज का वाक़या तो मक्के में हुआ था ना, वो नानी के घर से क्या बताया इसके बाद के फ़ौरन बाद, तो वो तो वहाँ पे फ़र्ज़ हो गई थी नमाज। कहाँ पे, मतलब वो तो मक्के से ही फ़र्ज़ हो गई थी, तो हिजरत के बाद तो 2 हिजरी आएगा ना, मतलब मदीने में कहाँ है,
فرض ہوئی تھی نماز نماز سے پہلے فرض اچھا ہوئی تھی۔ معراج کا واقعہ تو پہلے آیا جی دو نہیں تو وہ تحفے کے طور پہ دیا گیا ہے نا. جی دو ہجری میں تو روزے فرض ہوئے. اچھا روزہ فرض ہوا ہے. ہاں ہاں اور 5 ہجری ہاں میں پردہ سن 2 ہجری میں تو روزے کی فرضیت ہے. اور نماز نماز پہلے ہوئی ہے۔ کس دن؟ اب وہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تو صرف خاص وہ صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے. نہیں مکے میں تو فرضیت کا کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. اس لیے کہ احکام ہے ہی نہیں. یہ بالکل ذہن صاف ہے. جی جی بالکل مکے کی زندگی میں کوئی احکام نہیں ہے. لیکن جب ٹھیک ہے لیکن نماز کی بھی فرضیت شاید لکھیے کوئی گوگل پہ دیکھیے. چلیے ہم بتا دیں گے. ہمارے خیال سے نماز کی فرضیت بھی 2 ہی میں ہے. نہیں نماز فرض ہو چکی تھی. ہاں نماز تو فرض ہو چکی تھی مکہ میں نہیں. مکے میں مکے میں نہیں ہے. وہ پھر ہجرت کے قیام کے دوران ہے. وہ ہجرت کے قیام کے دوران ہے. وہ کوشچن بھی آیا تھا پیپر میں ہاں؟ کس دن فرض ہوئی اس پیپر بھی آیا تھا کیا آیا تھا؟ کس دن نماز فرض ہوئی ہاں تو جس دن نبوت تو وہ ملی بتائیے نا. پیپر نہ بتائیے نا. جس دن نبوت ملی نبوت ملی تھی ہاں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاص کی فرض تھی. ہوئی تھی۔ ارے وہ نہیں. خدیجہ رضی اللہ سب نے طائف کی واقعی ہے جو معراج کی واقعی ہے وہ تو فرض ہوئی تھی. 5 ٹائم کی وہ تو میرا ارے 5 سورہ اسراء جو ہے وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي وہ قرآن کی آیت ہے. وہ تو صرف حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس سے پہلے امتی کے ساتھ بھی نماز ہے. پھر تو صبح و شام آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے قیام کیجیے. وہ نماز پڑھی جاتی تھی. وہ نماز کا طریقہ کیا تھا وہ اللہ کو معلوم. بعض مفسرین نے یہاں تک کہا ہے کہ ہو سکتا ہے یہی طریقہ پہلی امت کے لیے. چلیں آگے. شوق سے كما أخرجك ربك من بيتك بالحق وإن فريقا من المؤمنين لكارهون يجادلونك في الحق بعدما تبين كأنما يساقون إلى الموت وهم ينظرون وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم ويريد الله أن يحق الحق بكلماته ويقطع دابر الكافرين ليحق الحق ويبطل الباطل ولو كره المجرمون إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين وما جعله الله إلا بشرى ولتطمئن به قلوبكم وما النصر إلا من عند الله إن الله عزيز حكيم. ہم لوگوں کے ذہن میں ہو کہ یہ سن 2 ہجری کا واقعہ ہے. بات سن 2 ہجری کی ہے. اس سے پہلے 13 سال کی مکی زندگی گزر چکی ہے جس میں کئی مرتبہ صحابہ کے درمیان یہ بات آئی کہ ان کا جوش ان کا ولولہ بہت زیادہ ہے. یا کہہ لیجیے غصہ نہیں کہیں گے, جوش ولولہ ہی کہیں گے. چونکہ اس وقت خون کے اندر گرمی بھی تھی اور سامنے والوں کی طرف سے اذیتیں اور تکلیفیں بہت زیادہ پہنچائی جا رہی تھی. تو اس لیے کئی مرتبہ ذہن کے اندر آیا کہ کیوں نہ ان کا جواب ہم دیں. اگر یہ لوگ ہمارے اوپر ظلم کرتے ہیں تو ان کے ظلم کا جواب ہم دیں. ایسا تو نہیں ہے کہ ہم کوئی طاقت میں کم ہیں, لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی چاہت یہ تھی کہ ان کو جواب تو دیا جائے, لیکن جواب وہ دیا جائے کہ اس کے بعد یہ اٹھ نہ سکے, پھر اس کی کمر ٹوٹ جائے, ایسی کہ پھر اس کی ہمت نہ ہو. تو شروع میں تقریباً 13 سال تک کئی مرتبہ صحابہ کرام حضور کے سامنے گئے اور کہا کہ حضور مجھے اجازت دیجیے ان کو میں سبق سکھلا دوں. لیکن حضور نے منع کیا کہ نہیں, اور حضور نے اس لیے منع کیا کہ حضور کو اللہ کی طرف سے اجازت نہیں تھی. دوسرے الفاظ میں کہہ لیجیے کہ قتال کی اجازت نہیں تھی, ہے کہ نہیں, جنگ کی اجازت نہیں تھی. مدینے کی زندگی میں جب آئے ہیں تو صحابہ کرام کو وہ تکلیفیں جو مکی کی زندگی کے اندر مل رہی تھی, بات بات پر تو منافقی بہت زیادہ اکساتے تھے. وہاں بھی جو اپنے آپ کو بہت کچھ کہتے تھے, کچھ ایسے بھی تھے وہاں پہنچ کر کے. بقیہ یہ لوگ جو تھے سامنے ظاہر وہ, اور پھر یہ کہ مکے کی زندگی کے اندر رہتے ہوئے جو مسلمان ہو چکے تھے خاص طور پہ ان کو بہت خطرہ تھا. کب ہمارے اوپر کون کس کی طرف سے کیا بات آ جائے کوئی پتہ نہیں,
کب اچک لے جائے، کب ہم کو حملہ کر دے ہمارے اوپر راستہ چلتے ہوئے، کب ہمیں لوٹ لے، اس کا کوئی بھروسہ نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ تمام تر چیزیں جب سامنے آ رہی تھی تو صحابہ نے کئی مرتبہ کہا تھا، لیکن اللہ کی طرف سے چونکہ اجازت نہیں تھی اس لیے ایسا نہیں ہوا۔ لیکن جب وہاں سے ہجرت کر کے مدینہ منورہ آ گئے تو اب مدینہ منورہ میں تو 1 سال پورے سکون کی زندگی گزری، سکون کی زندگی اس طور پہ کہ آس پاس ادھر ادھر سے کہیں حملے کا خوف نہیں تھا، بقیہ اندر سے تو سکون کی زندگی نہیں تھی، اس لیے کہ آس پاس وہی قبیلہ بنو خزاعہ ہے، بکر ہے، قریظہ ہیں، یہ ہیں وہ ہیں، جو منافقین کی جماعت ہے، اور یہ تمام کے تمام اپنی شرارت ابھی بھی جاری رکھے ہوئے تھے، ابھی بھی جاری رکھے ہوئے تھے کہ اس کو کس طریقے سے پریشان کریں، یہ کریں وہ کریں۔ اور دوسرا یہ کہ ادھر کفار و مشرکین کے اندر بھی ایک کھلبلی مچی ہوئی تھی، یار یہاں سے تو سب نکل کر کے مدینہ پہنچ رہے ہیں، پھر وہاں جا کر کے ان کی پوری جماعت ٹیم تیار ہو رہی ہے، لہذا اس کے لیے بھی مسئلہ ہے۔ تو اور اللہ کی چاہت تو یہی تھی کہ پہلے ہم اپنے آپ کو مضبوط کر لیں، جان کے اعتبار سے بھی، مال کے اعتبار سے بھی، گویا کہ دوسرے الفاظ میں کہہ لیجئے کہ قوت و طاقت یہ اصل مسئلہ ہے۔ طاقت کے اعتبار سے سب سے پہلے، افراد کے اعتبار سے، طاقت کے اعتبار سے ہم اپنے آپ کو مضبوط کریں، اور اس کے لیے صحابہ کرام کو وہاں پر صبر کرنے کو کہا گیا کہ آپ صبر کیجئے، صبر کیجئے، صبر کیجئے۔ اور جب ایک معتدبہ تعداد آپ کی ہو گئی تو پھر صحابہ کرام کو پہلی اجازت ملی کہ اب یہاں آپ کی جان محفوظ نہیں ہے، آپ اپنی حفاظت کے لیے یہاں سے نکلیے۔ پھر نکلے ہیں تو حبشہ گئے ہیں، وہاں جا کر کے بھی مقابلہ ہوا ہے۔ حبشہ میں جب پہنچے ہیں تو وہاں جا کر کے ان لوگوں نے 2 لوگوں کو پیچھے لگا دیا تھا، اور جا کر کے وہاں تحفہ تحائف دینے کی بات ہوئی تھی کہ بادشاہ کو جا کر کے تحفہ پیش کیجیے اور کہیے کہ یہ جو لوگ آئے ہیں ان کو ہماری طرف واپس کر دیں۔ لیکن وہاں پر جعفر طیار کی جو تقریر ہوئی ہے، اس تقریر کے ذریعے سے بادشاہ کے اوپر وہ بات طاری ہوئی کہ جو انہوں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ نہیں، ان مسلمانوں کو ہم تمہارے حوالے کبھی بھی نہیں کر سکتے۔ بہرکیف ایک وہ ہجرت ہوئی، پھر بعد میں دوسری ہجرت ہوئی، پھر صحابہ کرام کی تعداد ہجرت کرتی رہی، اور پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہجرت کر کے وہاں پہنچ گئے۔ پھر مدینہ ایک کہہ لیجئے کہ مسلمانوں کے لیے ایک قیام کی شکل جو مدینے کی ہوئی، وہ ایک انتظامی اور کمیٹی، یعنی دنیاوی نہ کہ سیاسی کہہ لیجئے اس کو، سیاسی حیثیت کے اعتبار سے ایک منظم طریقے سے وہاں پر مدینے کو تیار کیا گیا تھا۔ سیاسی مطلب سیاسی جو آج کل کی سیاست ہے وہ نہیں، قیام کے اعتبار سے کہ اس کے حفاظتی انتظامات کیسے ہوں، مسلمانوں کو کیسے رکھا جائے، اس کی جان کی حفاظت اگر کوئی کچھ کرتا ہے اس کے اوپر تو اس کے مسئلے کیا ہوں۔ اور اس کے لیے پہلے مسئلے ہوئے تھے کہ چند وہاں کے افراد سے اخوت کا کیا کہتے ہیں، صلح کا مسئلہ بھی ہوا تھا کہ کون لوگ ہمارے ساتھ رہنا چاہتے ہیں، کون لوگ ہمارے ساتھ نہیں رہنا چاہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ہمارے ساتھ کا مطلب ریاست، ہاں ریاست کے قیام کے لیے کہہ لیجئے۔ سیاست آج کل کا مفہوم تو بالکل دوسرا ہے، یہ سیاست کو لوگ دنیا سے بالکل الگ سمجھتے ہیں، یہ سیاست الگ ہے اور دین الگ ہے۔ لیکن اس وقت کے اعتبار سے سیاست کو دیکھیں تو سیاست یہ دین سے الگ حصہ نہیں ہے۔ سیاست کا مطلب یہ کہ عبادت کے ساتھ ساتھ وہ طریقہ اختیار کیا جائے جو مسلمانوں کے تمام تر چیزوں کے لیے مفاد اور بہتر ثابت ہو، اس کے زندگی کے مسائل کے لحاظ سے۔ اس کے اگر پڑھنے کا مسئلہ ہے تو وہ کیا کیا جائے، ان کے لیے زندگی گزارنے کے جو طریقے ہیں، بازار کا مسئلہ ہے، سامان لانے کا مسئلہ ہے، خریداری کا مسئلہ ہے، دوسرے کانٹیکٹ شہر سے تعلق رکھنے کا مسئلہ ہے، راستہ محفوظ ہے کہ نہیں ہے، یہ سب چیزیں کس میں آئیں گی پھر، ٹھیک ہے۔ یہ تمام تر چیزیں تو ان کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے بہتر اس کو کیا، اور کرنے کے بعد جب مسلمانوں کی طاقت بنی تو ایک طرف تو طاقت بن گئی، لیکن جب تمام تر یہ چیزیں حاصل ہوئی تو مسلمانوں کا جو ایمانی جوش اور ولولہ تھا وہ کیا ہو گیا پھر؟ ہاں نہیں، وہ ٹھنڈا پڑ گیا۔ کس مطلب اس حیثیت سے، لڑنے والی حیثیت سے، جنگ کی حیثیت سے، ہاں سکون میں آ گئے۔ اب کوئی مسئلہ نہیں یار، ہم لوگوں کے لیے اب آرام سے زندگی گزاریں گے۔ اب کوئی اگر آ کر کے کچھ کہے ارے معاف کرو یار، بہت سارے مسائل ہم لوگ نہیں دیکھیں، چھوڑو ختم کرو مسئلے کو، تو اس طریقے سے مسئلہ تھا۔
تو گویا کہ اس اعتبار سے مسلمان اب اس پوزیشن پہ، ہم پوزیشن کی بات نہیں کریں گے، کہہ لیجئے کہ اپنے آپ کو یہ محسوس نہیں کر رہے تھے کہ ہم چل کر کے لڑیں. یہ اصل مسئلہ تھا کہ مسلمان کسی بھی اعتبار سے اس بات کے لیے تیار نہیں تھے، اور یہی مسئلہ تھا اور یہی وقت تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ چاہ رہا تھا کہ کفار کو ایسے موقع پر اس کی تمام تر چیزیں ہم یاد دلا دیں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی موقع پر خبر ملی ہے. تصور کیجئے ادھر مکہ ہے اور ادھر مدینہ ہے، ٹھیک ہے، اور یہ مکہ اور یہ ادھر مکہ اور ادھر مدینہ بتایا، اور یہی علاقے سے گزرتے ہوئے مدینے کے بعد یہ شام کا علاقہ ہے، مدینے کے بعد شام کا علاقہ ہے. قرآن کریم نے اس کا ذکر بھی بار بار کیا ہے، یمن اور شام کا. شام ادھر ہے اور یمن ادھر ہے، ٹھیک ہے. تھوڑا سا تصور کے اعتبار سے آپ تصور کیجئے. اب کفار و مشرکین کا مسئلہ یہ تھا، خاص طور پہ کفار قریش کا، چونکہ اس وقت کے بہت بڑے لیڈر اپنے آپ کو سمجھتے تھے اور تھے بھی، بہت ساری چیزیں ان کو حاصل تھی، اللہ نے ان کو دے رکھا تھا دنیاوی اعتبار سے. بہرکیف تجارتی مسئلہ ان کا بہت بڑھا ہوا تھا. قرآن کریم نے اسی کو کہا رحلۃ الشتاء والصیف، گرمی کے زمانے میں اور ٹھنڈی کے زمانے میں یہ اپنی تجارتی کاروبار کو سب سے زیادہ بڑھایا کرتے تھے یمن اور شام کے علاقے کے ذریعے سے. اب یہ بدر کا موقع ہے، رمضان کا مہینہ ہے اور گرمی کی شدت ہے، تو گویا گرمی کے زمانے میں یہ لوگ جو تجارت کیا کرتے تھے یہ شام کی طرف، اور ٹھنڈی کے زمانے میں جو یہ تجارت کیا کرتے تھے یہ یمن کی طرف. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کی خبر ملی، اور خبر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے بھی یقیناً دی ہوگی، بقیہ ایک دوسرے افراد، یا یوں کہہ لیجئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی نے کسی نہ کسی افراد کے ذریعے سے حضور تک یہ خبر پہنچائی ہوگی کہ ابو سفیان اپنی تجارتی قافلے سے گیا ہوا ہے کہاں؟ تجارت کرنے کے لیے شام. پوری گرمی کا زمانہ یہ شام کے علاقے میں گزاریں گے، اور پھر ایک موقع آئے گا کہ تمام تر تجارتی سامان کو لے کر کے، مال و زر کو لے کر کے، جس کے ذریعے سے یہ مکے میں آ کر کے ٹھاٹ باٹ سے رہیں گے. گویا کہ تمام تر ان کا مسئلہ وہی تجارتی کاروبار پر ہے. ان کی واپسی ہو رہی ہے اور ان کی واپسی سے آپ کو فائدہ اٹھانا ہے. یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ملی تھی، اور اطلاع صرف اتنی ہی ملی تھی، ہم نے فائدہ کا لفظ اٹھایا ہے، استعمال کیا. اس کا مطلب یہ ہے کہ کچھ نہ کچھ ان کے ساتھ کر دینا ہے جس کے ذریعے سے بس. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی یہی لگا کہ کچھ نہیں، یہ تجارتی قافلہ ہے، یہ چند مسائل بہت زیادہ نہیں ہیں، 2-4 افراد اگر ہوگا تو مل کر کے چلے جائیں گے، ان کے تجارتی قافلے کو ہم روکیں گے. اور جو اللہ کی طرف سے اصل اشارہ ملا تھا وہ یہ کہ اصل یہ لوگ پنپ رہے ہیں اپنے مال پر، تجارتی مال پر. اس تجارتی مال کو روک لینا ہے اور ان کے ذریعے سے ان کو سب کچھ ختم کر دینا ہے. یہ ایک اشارہ تھا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی مرضی اور چاہت کیا تھی؟ چاہت یہ تھی کہ اس تجارتی قافلے کو، یہ پوری پلاننگ تھی پہلے سے اللہ کی، کہ اس تجارتی قافلے کو روکنا ہے، اور یہ اپنے لیے مدد کا دعویٰ کریں گے. اس مکے سے تمام تر لوگوں کو یہ بلائیں گے. اور ہوا بھی وہی کہ انہوں نے جب اس وقت کے اعتبار سے کہ اپنے گھوڑوں کے پونچھ کو کٹوا ڈالا اور خون میں لتھے ہوئے کپڑے کو لے کر کے مکے کے اندر بھیجا، تو یہ صورتحال اس وقت کی یہ تھی کہ اب ہماری جانوں کی لالے پڑے ہوئے ہیں، لہذا تم لوگ اپنی فکر چھوڑو اور ہماری جان بچاؤ. اس کے لیے وہاں کے سردار ابو جہل، ابو لہب، جو کوئی بھی تھا، انہوں نے تمام تر کوششیں کی، اور اپنے تمام تر کوششوں کے ساتھ اپنی عورتوں کو، بچوں کو، یہاں تک کہ گھر کے اندر رکھے ہوئے زیورات، مال و زر کو تمام کو جمع کیا، اور اس طریقے سے کروایا کہ امید باقی نہ رہے کہ اب بدر کے مقام سے ہمیں مکہ بھی، ابھی بدر کا لفظ جب تک کے لیے چھوڑ دیجئے، کہ ابھی ابو سفیان کی تجارت سے ہمیں مکہ بھی لوٹنا ہے، اس کی کوئی امید نہیں. یہاں پہ بچے کو چھوڑو گے ذہن گھر کا لگا رہے گا، مال و زر کو چھوڑو گے ذہن گھر کا لگا رہے گا. تو ابو جہل نے، اور یہ اللہ کی ایک پوری پلاننگ تھی کہ ان کے ساتھ یہ کرنا ہے، تو انہوں نے بھی ایسے ہی کرایا. ابو جہل ان کے سرداروں نے جو ان کے ساتھ تھے، کہ تمام تر زیورات، مال و زر، بال بچے، جتنے بھی افراد تھے،
ان تمام کو جمع کیا، پیسے وغیرہ جو بھی ہو سکتے تھے کہ سب جھونکو، اگر جان ہے تو سب کچھ ہے، اور اگر نہیں ہے جان تو پھر یہ سب کوئی چیز کوئی فائدے نہیں۔ اور سب کو لے کر کے یہ لوگ چلے ہیں اب کہاں؟ ابو سفیان کے قافلے کی مدد کے لیے۔ اب اللہ کا ارادہ تھا کہ اب یہ لوگ ادھر سے آ رہے ہیں، مکہ سے تمام تر چیزوں کو چھوڑ کر کے لے کر کے آ رہے ہیں، گویا کہ ان کا تمام جو اصل مال ہے، پونجی ہے، اس وقت کہاں ہے؟ اب سب ان کے ہاتھ میں ہے، راستے میں ہے نا؟ تجارتی کاروبار جو منڈی ہے وہ سب کچھ حاصل کر چکے ہیں، ادھر سے جو کچھ ان کے پاس ہے یہ بھی حاصل کر چکے ہیں۔ تو اللہ نے کہا تھا وَيُحِقُّ الْحَقَّ لِيُحِقَّ الْحَقَّ وَيُبْطِلَ الْبَاطِلَ، فیصلہ آج ہی ہو جائے گا کہ سچ کون ہے غلط کون ہے۔ لہذا مسلمانوں کی طرف پورا اشارہ تھا کہ پوری دل جمعی کے ساتھ لڑنا ہے، ان کی سب کچھ یاد، یہ اللہ کی اصل چاہت تھی۔ لیکن مسلمانوں کے اندر کیا مسئلہ تھا؟ سست پڑے ہوئے تھے، حضور کہاں لے جا رہے ہیں، اور اگر چل رہے ہیں تو چلیے کوئی مسئلہ نہیں ہے، بغیر کسی تکلیف کے اگر یہ مال و زر حاصل ہو جائے مال و غنیمت کے طور پہ تو ٹھیک ہے، نہیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، دیکھا جائے گا۔ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ان لوگوں کے اوپر کوئی اس طریقے سے پریشر نہیں ڈالا۔ یا تو یہ ہو سکتا ہے کہ حضور کو ان تمام باتوں کی اطلاع ہوئی ہوگی لیکن مسلمانوں کے سامنے اس وقت اظہار نہیں کیا، یا یہ ہو سکتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس وقت نقشے کو کھولا نہیں ہے۔ ان دونوں باتوں میں سے جو ہماری نظر میں سب سے زیادہ بہتر ہے، اور مفسرین نے بھی جس کو واضح کیا ہے کہ حضور کے سامنے بھی ابھی پردے کو واضح نہیں کیا گیا ہے، صرف پردہ اتنا واضح ہے حضور کے سامنے کہ تجارتی قافلے کو روکنا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ اس لیے کہہ رہے ہیں کہ ابھی مسلمانوں کی تعداد نکلے گی یہاں سے، مقام بدر پر پہنچے گی ان کی جماعت، اور پھر وہ دعا یاد کیجئے گا جو حضور نے کہی تھی رات کے اس عالم میں، اللہم ان تہلک ہذہ الجماعہ لا تعبد ہذہ الارض ابدا۔ یہ بڑی وہ الفاظ تھے جس سے آسمان و زمین ہل جائے۔ حضور نے وہ آب و تاب کے ساتھ کہا تھا کہ اس وقت ایسا لگ رہا تھا، کہنا نہیں چاہیے کہ حضور کو بھی شاید امید کٹ چکی تھی کہ کیا پتہ اب کیا ہوگا ہم لوگوں کا، کہنا نہیں چاہیے۔ لیکن یہ صورتحال جب ہی بنتی ہے نا جب انسان کے سامنے پردہ واضح نہ ہو، پردہ واضح کا مطلب یہ کہ ایسا نہیں نہ ہوگا حضور کے سامنے کہ ہم جائیں گے تو وہاں پہ جا کر کے جنگ میں ہم پھنس جائیں گے اور پھر تمام طرف سے ہم گھیر لیے جائیں گے۔ اگر یہ صورتحال پہلے سے واضح ہو چکا ہوتا تو حضور بھی تیاری کرتے، صحابہ بھی تیاری کرتے۔ اگر یہ صورتحال واضح ہوتی تو نہیں سمجھے؟ ہاں کن لوگوں کو؟ مسلمانوں کو اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر یہ بات پہلے سے واضح ہوتی کہ آپ چلیے، اب جو اصل مسئلہ چلیے پہلے اسی کو بولتے رہے، اگر مسلمانوں کو یہ بات پہلے سے کہہ دی جاتی کہ آپ اٹھیے تو، آپ چلیے تو، ہم آپ کے ساتھ ہیں، ہم 300 فرشتے کے ذریعے سے آپ کی مدد کریں گے، مسلمان آپ کے ساتھ جائے کہ نہ جائیں ہم آپ کے ساتھ ہیں، اگر یہ تمام تر چیزیں واضح کر دی جاتی تو یہ صورتحال تھوڑی بنتی پھر۔ اس کا مطلب ہے کہ حضور کے سامنے بھی اس بات کو واضح نہیں کیا گیا تھا کہ صورتحال یہ بن جائے گی کہ لڑنے کی نوبت آ جائے گی۔ حضور کے سامنے صرف اتنی بات واضح تھی ابھی کہ ابھی آپ کو صرف ابو سفیان کے قافلے کو کیا کرنا ہے؟ روکنا ہے، اور روک کر کے مال و زر اس سے غنیمت کے طور پر حاصل کر لینا ہے۔ اور مسلمان چاہ رہے تھے کہ یہ مال و غنیمت جو حاصل ہو وہ صلح کے ساتھ ہو، جس کو مال فے کے ذریعے سے کہا گیا ہے کہ صلح کے ساتھ آپس میں کچھ بات آپسی کی صلح شانتی کی ہو جائے، اور جس کے ذریعے سے کچھ نہ کچھ چیزیں حاصل ہو جائے اور بس معاملہ رفع دفع ہو جائے۔ لیکن اللہ کی چاہت یہ نہیں تھی کہ صلح کے ساتھ ہو، بس کہ اللہ کی چاہت یہ تھی کہ لڑ کر کے جم کر کے ان سب کی دھلیا ہو، جم کر کے۔ اور رات میں پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو سب کچھ واضح کیا گیا ہے، رات میں بتلایا گیا جب یہ آپ نے دعا مانگی ہے، اس کے بعد آپ کے سامنے یہ واضح کیا گیا ہے
کہ اس میں فرشتوں کے ذریعے سے آپ کی مدد کی جائے گی. جو ابو جہل ہے، لہب ہے، عتبہ ہے، شیبہ ہے، ولید ہے، ان سب کا ٹھکانہ آپ کو بتا دیا گیا ہے کہ ابو جہل یہاں مارا جائے گا، ابو لہب یہاں مارا جائے گا، عتبہ یہاں مارا جائے گا، شیبہ یہاں مارا جائے گا، ولید یہاں مارا جائے گا. یہ سب کے سب واضح اس وقت کیے گئے. کب ہے؟ جب دیکھا گیا یہ. اور مسلمان اس سے پہلے خود، جیسا کہ خود اس کے اندر آیت کے اندر ہے کہ مسلمان طرح طرح کی باتیں کرنے لگے تھے کہ حضور نے لا کر کے ہمیں موت کے منہ میں دھکیل دیا ہے. کأنما یساقون الی الموت، خود قرآن کی آیت ہے کہ مسلمان اس طریقے کے الفاظ گویا کہ اپنے زبان سے. اور وہ وجہ کیا تھی؟ وجہ یہ تھی، آئیے پہلے پس منظر ہی کی طرف آ جاتے ہیں. پس منظر کیا ہے اصل اس کا؟ پہلے تو بتایا کہ حضور کے سامنے یہ بات واضح تھی کہ ہمیں ابو سفیان کے قافلے سے ان چیزوں کو حاصل کرنا ہے. اس کے لیے صحابہ سے آپ نے مشورہ کیا کہ صحابہ کی جماعتوں بتاؤ اس چیزوں کو حاصل کیسے کیا جائے. تو صحابہ کرام نے صاف کہا کہ ایسا ہے، یہاں مکہ ہے اور یہاں مدینہ ہے، اور بیچ میں آ کر کے مدینے کے بالکل سامنے تھوڑا سا یہاں پہ لا کر کے ہم لوگ، یعنی مدینے کی بستی کے بالکل، اس کو کہہ لیجئے کہ ابھی القواعد ٹوٹ ہے تو تھوڑا سا نیچے اتر کر کے ہم کر لیں گے. تو صحابہ کرام کی یہی اصل چاہت تھی کہ جہاں پر مدینہ بالکل واقع ہے، جب ابو سفیان کا قافلہ آئے گا تو اسی مدینے کے پاس اس کو کیا کریں گے؟ ہم روک لیں گے. گویا کہ مدینے میں رہ کر کے ان سے ساری چیزیں ہم حاصل کر لیں گے. یہ صحابہ کی رائے ہوئی. صحابہ کی رائے تو یہ ہوئی، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ان کی اجازت نہیں تھی. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا کہ نہیں، صحابہ کو اس بات پر آمادہ کیا جائے. اور ان میں سے چند صحابہ کی رائے اس کی بھی آئی تھی. میں نے اسی پر اشارہ کیا تھا اس سے پہلے ایک مرتبہ کہ کبھی کبھی فیصلہ قلت تعداد پر ہوتا ہے اور کبھی کبھی کثرت تعداد پر، اور کبھی کبھی مطلب یہ فیصلہ ہوتا اکثر کیا جاتا ہے، لیکن شریعت اس کا پابند نہیں ہے. اس مشورے کے اندر بھی یہی ہوا تھا. کثرت رائے یہ تھی کہ مدینے کے اندر رہ کر کے جنگ لڑی جائے، لیکن آپ نے اس کثرت رائے کو نہیں مانا، قلت رائے پہ عمل کیا جو چند صحابہ کی چاہت تھی. ٹھیک ہے، چند صحابہ کی چاہت. اور آگے چل کر کے دیکھیے گا وہاں پہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رائے کثرت تعداد پر ہے. کہاں؟ جنگ کے اختتام پر جب قیدی بنا لیے جاتے ہیں سب، تو سب سے رائے مشورہ ہوتا ہے کہ ان کے ساتھ کیا معاملہ کیا جائے. اکثر کی رائے یہ ہوتی ہے کہ ان سب کو فدیہ لے کر کے چھوڑ دیا جائے. حضرت ابو بکر، حضرت عمر کی اور حضرت عمر ابن عاص رضی اللہ عنہ کی. عمر ابن عاص ہیں؟ نہیں، سعد ابن ابی وقاص ہیں. عمر ابن عاص نہیں ہے، سعد ابن ابی وقاص ہے. یہ دو صحابہ کی رائے صرف اس لیے ہے کہ سب کے سر کو قلم کر دیا جائے، ایک طرف سے کسی کے اوپر کوئی رحم نہیں. اور یہ جو دو کی رائے تھی، یہ اصل رائے کن کی تھی؟ اللہ کی رائے تھی. یہی اصل رائے اللہ کی تھی. لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ ہو چکا تھا، عمل اسی پہ ہوا، بہرکیف ہوا. تو یہ بھی ہوتا ہے. تو شریعت لیکن اس کا پابند نہیں ہے کہ آپ کثرت رائے ہی پہ ہمیشہ فیصلہ کریں. جو مناسب اور بہتر ہو فیصلہ اس پر کیا جائے گا. لیکن آج کل میں بوالا اڑ جاتا ہے کہ ارے اپنی من کی مرضی کرتے ہیں یہ لوگ. تو وہاں پر بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو رائے آئی تھی کہ جس میں اکثر کی رائے تھی کہ مدینے سے باہر چل کر کے، لیکن بہت کم صحابہ کی رائے تھی. اس رائے پر عمل کرتے ہوئے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کیا تھا کہ آپ اس مجلس سے اٹھے ہیں، اٹھ کر کے گھر گئے ہیں اور گھر سے زرہیں پہن کر کے باہر آ گئے ہیں. اور سب نے سمجھ لیا اسی بات سے کہ اب یہاں نہیں ہے. حضور نے صاف کہا تھا ایسے موقع پر، چونکہ سب کے ذہن میں یہی بات ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی سے تھوڑی کہا ہے کہ تم کو جانا لازمی ہے، تم کو جانا لازمی ہے، تم کو جانا لازمی ہے. حضور نے کہا تھا چند مسائل ہیں صرف، وہاں چلنا ہے، آپ میں سے جو لوگ ہمارے ساتھ چلنا چاہتے ہیں چلیے. تو یہ چونکہ اختیاری بات تھی، اس اختیار کی صورت کو اختیار کرنے کے لیے صحابہ میں سے چند افراد تیار ہوئے. اور یہ وہ چند افراد جس کی تعداد بتائی جاتی ہے 300 سے کچھ زائد، 313. یہ سب صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین. یہاں سے اب نکلے ہیں. نکلنے سے پہلے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ایسا ہے کہ مقام بدر کا ایک جائزہ لے لیا جائے. ابھی بدر کی جگہ بھی متعین نہیں ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے چند افراد کو بھیجا تھا کہ آپ جائیے اور جنگی حیثیت سے جا کر کے دیکھیے کہ کون سی جگہ سب سے زیادہ بہتر رہے گی مسلمانوں کے پڑاؤ کے حساب سے، جہاں پر
رہنے کا بھی ہو اور پانی وغیرہ کی بھی بڑی آسانی ہو، چلنے کے اعتبار سے زمین بڑی ہموار ہو، بہت زیادہ نہ تو نرم ہو کہ پاؤں دھسنے لگے، بہت زیادہ سخت نہ ہو کہ وہاں پہ ٹھوکریں اگر کوئی کھا جائے تو پھر اس کے سر پھوٹ جائے، سب کچھ ہو جائے۔ تو ان تمام چیزوں کے اعتبار سے جو جائزہ لیا گیا تھا مدینے سے باہر نکل کر کے، تو وہ جگہ وہی جنگ بدر جس کو مقام بدر کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے، مقام بدر کی جگہ میں بھی اس جگہ کا جائزہ لیا گیا تھا کہ اب جا کر کے یہاں پر، لیکن ہوا یہ کہ جب تک حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر سے نکل کر کے مقام بدر کے اس جگہ پر پہنچتے، کہاں؟ جہاں سے پہلے جگہ متعین کر لی تھی، اس جگہ پر تجارتی قافلے نے آ کر کے اپنا پڑاؤ ڈال دیا تھا، ٹھیک ہے۔ یہ تجارتی قافلہ ہے، مکے ان کو جانا ہے، یہ شام سے آ رہے ہیں، مدینے سے ہوتے ہوئے نکلیں گے، اور مدینے سے ہوتے ہوئے اب جو آپ کو صورت بتلائی ہے اس کو دیکھیے، یہ مکے کی طرف کی جگہ ہے، یہ مدینے کی طرف کی جگہ ہے۔ مکہ مثال کے طور پہ اگر یہاں مدینہ ہے، ٹھیک ہے، اور مدینے کے بالکل سامنے یا اس کے کچھ ادھر ان کو اگر اپنے قابو میں کرنا چاہتے ہیں تو ان کو بھی خوف رہے گا کہ علاقہ مدینے کا ہے، علاقہ کا ہے مدینے کا ہے، ان کو بھی خوف رہے گا کیا معلوم ہمارے ساتھ کیا ہونا ہو۔ لیکن ہوا کیا، یہ قافلہ یہاں سے نکلا اور مدینے سے گزرتا ہوا آگے بڑھا اور مقام بدر کی اس جگہ پر پہنچ گیا جہاں سے مکے کی سرزمین کی آبادی تھوڑی سی نزدیک تھی، گویا کہ مدینے کا حصہ اکثر چھوٹا جا رہا تھا، مدینے کا حصہ چھوٹا جا رہا تھا۔ اب مسلمانوں کے لیے کیا مصیبت آ پڑی؟ مسلمانوں کے لیے یہ مصیبت آ پڑی کہ اگر یہ اپنے اس علاقے میں رہ کر کے لڑ رہے ہیں تب تو تھوڑی سی ہمت بھی ہے کہ اگر کوئی مسئلہ ہوتا ہے تو اپنی جگہ ہم لے لیں گے، لیکن آپ اتنے دور نکل جائیں کہ مکے سے حملے کا اگر اندیشہ ہو جائے تب تو آپ کو جان کو خطرہ ہے۔ اور ہوا یہی کہ مکے کی وہ آبادی جہاں سے حدیبیہ کہتے ہیں، بدر کا وہ مقام جہاں پہ آپ نے پہلے سے جگہ متعین کی تھی، وہ جگہ پر تو ان تجارتی قافلے نے حملہ کر لیا تھا، حملہ مطلب جا کر کے پڑاؤ ڈال دیا تھا، اور پھر مسلمانوں کو وہ جگہ نصیب ہوئی جہاں پر پانی بھی نہیں ہے، چلنے کے اعتبار سے پاؤں دب رہے ہیں، گویا کہ جنگی جو ایک حربہ اور تدبیر ہونی چاہیے اس اعتبار سے مسلمانوں کے لیے جگہ مناسب نہ ملی۔ جب یہ صورتحال دیکھی گئی تو مسلمانوں کی اب یہ ذہن بجائے اس کے کہ سیدھا کام کرے الٹا کام کرنے لگا۔ الٹا تو ایک یہ ہوا، دوسرا کیا ہوا، ان کو خبر مل گئی کہ کفار و مشرکین، کفار قریش ابو سفیان کے کہنے پر سارے کے سارے آ رہے ہیں، سارے کے سارے آ رہے ہیں، اور ان کی تعداد کے سلسلے میں اڑتی ہوئی بھی خبر مسلمانوں کو تو نہیں ملی تھی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک کرم کیا تھا خاص کرم کہ اگر خبر ملی بھی تھی تو اس خبر کو بے یقینی بنا دیا جائے، وہ خبر کو جو ہے سو بے یقینی کرنے کے لیے اللہ نے کیمرے کا نقشہ چینج کر دیا تھا، کیمرے کا نقشہ چینج کر دیا تھا کہ اگر وہ 1000 ہیں تو 100 دکھیں گے، اور اگر ہم 100 ہیں تو ہماری تعداد 1000 نہیں دکھے گی، ہم بھی 100 ہی دکھیں گے۔ نہیں سمجھ میں آیا نا؟ آگے ہے، آگے ان سب چیزوں کا تذکرہ ہے اس میں سورہ اس میں، یہاں پر جو مسئلہ ہے صرف اس کو دیکھ لیتے ہیں۔ بہرکیف یہ جب صورتحال ہوئی تو ان صورتحال میں مسلمانوں کی حالت بدل گئی، لیکن اللہ تبارک و تعالی نے دوسری آیت کے اندر، دوسری صورت کے اندر اس کی تفصیل ہے کہ اللہ نے اس کے اوپر کرم کیا، رات کا وقت ہوا، مسلمان تھوڑے سے آرام کے لیے، لیکن ان کو لگا ہوا تھا کہ کب یہ لوگ حملہ کر بیٹھیں، اس کی وجہ سے تھوڑی دیر نیند کے آغوش میں یہ گئے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے، ان یغشیکم النعاس امانۃ منہ، اللہ کی طرف سے ہلکی سی نیند ان کے اوپر آئی ہے اور ہلکی سی بارش ہوئی ہے، جس ہلکی سی بارش سے یہ زمین جو دھس رہی تھی وہ دھسنا بند ہو گیا ہے، تھوڑی سی ٹائٹ ہو گئی ہے، اور وہ جگہ جہاں پر بالکل گہرا تھا مسلمانوں کے لیے کچھ پانی کے لیے بھی جمع ہو گئے ہیں تاکہ مسلمان آرام کے ساتھ کچھ کر سکیں۔ یہ تو رات کا عالم تھا، یہ صحابہ کرام کی کیفیت تھی۔ ادھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جو عریقہ، جو ایک جھوپڑی بنائی گئی تھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے آرام کرنے کے لیے، اور کہا گیا تھا کہ حضور آپ بھی آرام کر لیں۔ خود حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا بیان ہے
کہ جب میں یہ دیکھنے گیا تھا کہ چلو اب چل کر کے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتے ہیں، آپ کی صحبت میں رہ کر کے دوسرے الفاظ میں ذرا سا ہاتھ پاؤں دبا کر کے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہیں گے کہ آپ آرام کر لیجئے، لیکن جب وہاں پہنچے ہیں تو اس رات کی تنہائی میں حضور کو بلکتے ہوئے دیکھا۔ آج سے پہلے کبھی ایسا نہیں دیکھا تھا، ہمیشہ حضور ہاتھ یہاں تک اٹھایا کرتے تھے دعا کرنے کے لیے، لیکن آج ہاتھ بالکل آسمان کی طرف بالکل اٹھے ہوئے ہیں۔ خود ان کا بیان ہے کہ جو چادر وغیرہ آپ اوڑھے ہوئے تھے وہ چادر اس کی وجہ سے نیچے، اور پھر اس میں یہی دعا آپ کر رہے تھے بار بار کہ اللہ یہ مٹھی بھر جماعت ہے، اگر آج آپ نے اس کی حفاظت نہ کی، یہ اگر ہلاک ہو گئے، تباہ ہو گئے، تو پھر آج کے بعد اس لیے زمین پر کوئی آپ کی عبادت کرنے والا نہ ہوگا۔ یہ سب کرشمے دیکھ کر کے اللہ نے آپ کی دعا کو قبول کیا ہے، اور قبول کرنے کے بعد پھر آپ کو بشارت اور خوشخبری سنائی گئی ہے اس بات کی جو آگے سامنے آیا ہے کہ ہم آپ کی مدد کریں گے فرشتوں کے ذریعے سے، اور یہ کفار ہیں، آپ ہمت جوڑے رکھیے، صحابہ کرام کو جڑائے رکھیے، ان سے کہیے کہ ثابت قدم رہیں، انشاءاللہ یہ کچھ بھی نہ کر سکیں گے آپ کے، یہ سب پاؤں پھیر کر کے بھاگیں گے، اور سب کا اشارہ دے دیا گیا تھا کہ یہ یہاں مارے جائیں گے، یہ اشارہ تھا۔ ترجمہ دیکھیے، آئیے اس میں چند باتیں کچھ اور ہوگی تو وہ آپ کو ساتھ میں ہم دے دیں۔ کما اخرجک ربک من بیتک بالحق، کما جیسا کہ اخرجک نکالا، ربک اخرج نکالا، کہ آپ کو ربک آپ کے رب نے، من بیتک آپ کے گھر سے، بالحق حق کے ساتھ، سچائی کے ساتھ، کما اخرجک جیسا کہ آپ کو نکال لایا۔ ابھی بات ہوئی تھی نا کہ صحابہ کا مشورہ ہوا تھا کہ مدینے کے اندر رہ کر کے آپ جنگ لڑیں، لیکن صحابہ کے مشورے پر عمل نہ کرتے ہوئے حضور کو جو اشارہ ملا تھا اس اشارے کے ذریعے سے اللہ نے آپ کو مدینے سے باہر نکالا۔ یہاں پہ جو بیت کا لفظ ہے، بیت سے مراد دونوں بھی ہو سکتے ہیں، یا تو اپنا گھر بھی ہو سکتا ہے جس کے اندر آپ رہ رہے تھے کہ اللہ نے آپ کو اس گھر سے نکالا، یا پورے مدینے کی بستی بھی ہو سکتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مدینے کی بستی سے آپ کو نکالا اور نکال کر کے بدر کے مقام پر پہنچا دیا۔ ٹھیک ہے، جیسا کہ آپ کو نکالا آپ کے رب نے حق کے ساتھ آپ کے گھر سے، وَإِنَّ فَرِيقًا حالانکہ ایک جماعت مؤمنوں کی لکارہون اس بات کو ناپسند کر رہی تھی نا، صحابہ کی چند جماعتیں بالکل ناپسند، کہہ رہے تھے کہ نہیں آپ یہاں پہ رہ کر کے جنگ لڑیں نا، اور جنگ کیا صرف ایک معاملہ ہے ابو سفیان سے صرف ان کو روکنے کا، قافلے کو روک کر کے ان کے مال و زر کو لینے کا، ٹھیک ہے، تو یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے، یہاں پہ رہ کر کے بھی ہو سکتا آپ یہاں کریں، لیکن اللہ چاہ رہا تھا کہ نہیں یہ فیصلہ کن ہو جائے، آج کے دن پتہ چل جائے کہ حق کیا ہے اور باطل کیا ہے، یاد آ جائے ان کو۔ آج سے پہلے انہوں نے بہت لڑا ہے، اور یہیں کے بعد بھی ہمت پست ہوئی ہے ان کی۔ وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ لَكَارِهُونَ يُجَادِلُونَكَ وہ مسلمانوں کی جماعت، يُجَادِلُونَكَ وہ لڑ رہے تھے، جھگڑ رہے تھے، یہاں پہ لڑنے جھگڑنے دونوں کا ترجمہ نہ کر کے بحث و مباحثہ کا کر لیجیے۔ حضور سے کون لڑے گا، کون جھگڑے گا، ٹھیک ہے، بحث و مباحثہ کچھ دیر کے لیے کہ نہیں یہ ہونا چاہیے وہ ہونا چاہیے، وہ آپ سے بحث کر رہے تھے، یجادلونک وہ بحث کر رہے تھے آپ سے حق کے سلسلے میں، بعد ما تبین بعد اس کے کہ واضح ہو چکا تھا، کأنما یساقون ایسا لگ رہا تھا کہ وہ سب کے سب ہانکے جا رہے ہیں، الی الموت موت کی طرف، اس حال میں کہ وہ اس موت کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ صحابہ کی ان جماعتوں کی طرف اشارہ ہے کہ آپ کو معلوم ہے حق کے سلسلے میں، حق یہی چاہے تو کہہ لیجئے کہ حضور کا جو فیصلہ ہے بالکل اٹل ہے، جب حضور نے کر لیا ہے یہ فیصلہ کہ اپنے گھر کے اندر گئے ہیں اور زرہیں پہن کر کے باہر نکل گئے ہیں، تو حضور کا فیصلہ ہے کہ اب نکلنا ہے تو سب نکلیے، یا سیدھا اس معاملے کو دین کے اوپر کر دیں گے کہ ان کو پتہ تھا کہ یہ دین ہے، اگر آپ نے اسلام کو قبول کیا اور مانا ہے، حضور کو اپنا تسلیم کر لیا ہے سب کچھ، تو اس دین کو آپ تسلیم کیجئے کہ پھر اس کے اندر جو کچھ ہونا ہے وہ بالکل سچائی کے ساتھ ہونا ہے۔ تو انہوں نے کہا یجادلونک وہ حق کے سلسلے میں آپ سے بحث کر رہے تھے، بعد اس کے کہ بات واضح بھی ہو چکی تھی کہ کیا صحیح ہے کیا غلط ہے، کأنما یساقون اس طریقے سے لڑ رہے تھے، ایسا کر رہے تھے کہ ایسا لگ رہا تھا کہ وہ موت کی طرف دھکیلے جا رہے ہیں، کہ وہ بالکل
ضد پر کہ کیوں آپ جا رہے ہیں باہر, کیوں لے جا رہے ہیں. اور ہم نے کہا نا اس کی اصل وجہ ایک وہ بھی تھی, کیا 13 سال کے بعد 1 سال سکون کو مل گیا ہے, دل نہیں چاہ رہا یار اب اے سی میں ہے کہاں باہر جائیں دھوپ میں. تو 1 سال کے بعد ہمت اور حوصلہ, اس لیے آگے چل کر کے پھر ہمت اور حوصلے کی بات بھی ہوئی ہے. اور دیکھا بھی گیا ہے کہ مستقل اگر آپ کام کرتے رہیں, یہ مستقل 13 سال تک لڑ رہے تو اس وقت تو ایسا تھا کہ جو بھی سامنے آیا اٹھا کر کے بس سیدھے, لیکن اب 1 سال سکون کو مل گیا تو لڑنے کو دل نہیں ہے. تو سب ایسے ہی کہہ رہے تھے کیا پہلے اس وقت موت وغیرہ کچھ نہیں, ارے چلو بالکل تیار ہو اب اکبر, بس شروع ہو گئے. اور اب کیوں لے جا رہے ہیں, انما یساقون, ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ وہ موت کی طرف گھسیٹے جا رہے ہوں اور وہ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہوں. وَإِذْ يَعِدُكُمُ اللَّهُ إِحْدَى الطَّائِفَتَيْنِ, اور یاد کیجیے اس وقت کو جب کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تم سے وعدہ لے رہا تھا احدى الطائفتین, 2 جماعتوں میں سے ایک کا, انہا لکم, یقیناً وہ تمہارے لیے ہے, وتودون, اور تم چاہ رہے تھے, ودہ سے بنا ہوا ہے, اسی صفت آتی ہے ودود کی, وتودون دلی چاہت. اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک صفت کیا ہے, ودود, دل سے چاہنا جس کو کہتے ہیں, دلی محبت کو ودود کہتے ہیں. تو دلی چاہت ان کی یہ تھی, انہا لکم, ان غیر ذات الشوکہ, کہ یہ بغیر لفظی ترجمہ تھوڑا سا اچھے سے دیکھیے گا, ترجمہ تھوڑا سا ٹف بھی ہے اس میں, بار بار کریں گے تو انشاءاللہ اور آسان بھی ہو جائے گا. اور یاد کیجئے گا اس وقت کو, یعدکم اللہ, جب کہ اللہ تبارک و تعالی, وعدہ یعید سے ہے وعدہ لینا, کہ اللہ نے وعدہ لیا تھا احدى الطائفتین, 2 جماعتوں میں سے ایک. 2 جماعت کون سی ہے, ایک تجارتی قافلہ اور دوسرا مکے سے بلایا ہوا, دونوں کے پاس بہت کچھ ہے. اور اللہ نے کہا تھا کہ ان 2 جماعتوں میں سے کوئی ایک تو تمہارا ہے, ایک تو بالکل پکی بات ہے کہ تمہارے حصے میں ہے. لیکن مسلمانوں کی چاہت یہ تھی کہ بغیر لڑے ہوئے وہ بھی حاصل ہو جائے ہم کو, اور اللہ کہہ رہا تھا کہ ایک تو دیں گے ہی, لیکن اصل یہ ہے کہ تم دونوں حاصل کرو اور اپنا حق چھین کر کے لو. ہاں یہ ہے اصل, اپنا حق چھین کر کے لو. ارے ویسے دینا چاہے تو ہم تو دے دیں گے, لیکن ہم چاہتے نہیں ہیں کہ ایسا ہو. اور یہی آج کل میں مسلمانوں کے بھی ہونا چاہیے کہ اپنا حق جذبہ ایسا بنائیے پھر کہ مڑوڑ کر کے چھین کر کے لے لیجئے, میرا ہے تو میرا ہے, تم کیوں, تمہارا کچھ بھی نہیں اس پر. اور اللہ یہی چاہ رہا تھا اور کر کے دکھلایا کہ ہوگا ایسے ہی. اب یہ بات الگ ہے کہ آج کل میں 300 فرشتے بھی آئیں گے, لیکن آئیں گے کیوں نہیں بھائی, یقین اگر رکھیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ مدد کے لیے آج بھی قادر ہے اور مدد کر سکتا ہے. بس مسئلہ یہ ہے کہ صفات وہ آ جائیں تو انشاءاللہ سب کچھ ہو جائے گا. اور اگر صفات نہیں آئے تو پھر تو مسئلہ ہے. صرف چاہنے سے نہیں ہوگا, صرف آواز لگانے سے نہیں ہوگا کہ ہم چھین لیں گے. پھر ویسی طاقت بھی بنانی پڑے گی, ویسی کیا کہتے ہیں, ویسا بھروسہ بھی رکھنا پڑے گا, ویسے اعمال بھی کرنے پڑیں گے, اپنے آپ کو وہ ثابت کر کے دکھلانا بھی پڑے گا. اور چاہیے کہ ہم ثابت کر کے دکھلائیں, اور پھر اگر دکھلا دیے تو پھر انشاءاللہ پوری طاقت. پھر اللہ یہ بھی آیت نازل کرے گا کہ ایک پر تمہارے لیے 10 آ جائے, اکیلا تم 10 سے نپٹ سکتے ہو, پھر یہ بھی اللہ کہے گا. اور پھر بعد میں کہے گا چلو اب بہت لڑ لیے ہو, اب کم سے کم ایک کا مطلب 2 کا رہے گا. نہیں, اس میں ایمان کم ہو جاتا ہے تب ایسا ہوتا ہے. مطلب ایک ایمان والا انسان جس کا ایمان بہت لو لیول کے, تبھی وہ 2 پہ حاوی رہتا ہے. وہی نا, پہلے 10 سے لے آئے نا کہ کم سے کم, ابھی بھی تو بڑھا ہوا ہے, پھر ابھی بھی گھٹایا کہاں, 10 سے اگر 2 پہ لے آئے ہیں تو پھر بھی تو مقابلہ پھر بھی بھاری ہے نا. اب وہ اس وقت بہت بھاری ہے کہ اکیلا ایک 10 کو دیکھ سکتا ہے, نپٹا دیں گے. ڈرپو گیا مسلمان, اپنے ایمان کی وجہ سے ہی. کیا بتایا جائے, انہا لکم, تو یہ اللہ کی طرف سے وعدہ تھا, انہا لکم, کہ وہ تمہارے لیے ہے, وتودون, اور تم چاہیے رہے تھے, ان غیر ذات الشوکہ, ان ہے پھر غیر ہے, غیر کے معنی نہیں کے ہیں, ذات اوپر آیا ہے, بالا کے معنی میں استعمال ہو جاتا ہے, نہیں تو بغیر کیا کہتے ہیں, ترجمہ ملا کر کے آگے کے ساتھ, شوکۃ کانٹے کو کہتے ہیں. اور یہاں پورا ترجمہ کریں گے بغیر کسی تکلیف کے. تم یہ چاہ رہے تھے کہ یہ کیسے حاصل ہو جائے, بغیر کسی مزاحمت کے, بغیر کسی تکلیف کے, بغیر کسی کوشش, بس دے دیجیے ہاتھ میں, جیسے آج کل میں ہو رہا ہے کہ آپ ہمارا حق ہم کو دے دیجیے, ہم کچھ نہیں کہیں گے آپ کو, بس
वो भी इतने बड़े वाले हैं कि दे देंगे, पहले ही दे देंगे ना। अल्लाह से भी ये लोग यही दरख्वास्त कर रहे थे, अन्ना गैर ज़ाति शौका, बग़ैर किसी तकलीफ़ के ये हमको मिल जाए। लेकिन अल्लाह क्या चाह रहा था, वयुरीदुल्लाहुल हक़, वयुरीदुल्लाह, और अल्लाह ये चाह रहा था अन युहिक़्क़ल हक़्क़ बिकलिमाती, अपने कलिमात के ज़रिए से हक़ को साबित कर दे। वयक़तअ दाबिरल काफ़िरीन, दाबिर कहते हैं पिछले हिस्से को, और क़तअ काट डालना, वयक़तअ दाबिरल काफ़िरीन, काफिरों की जड़ काट डालें, आज के बाद से वो ख़त्म। अल्लाह ये चाह रहा था कि आज ही फैसला हो जाएगा, सांप के मुंह को भी कुचल डालो, सिर्फ मारो नहीं, मारो नहीं। फिर सुना है हमने कि मारोगे और मुंह को वैसे ही छोड़ दोगे आंखों में, तो दूसरा आकर के उसकी आंख में उसकी तस्वीर देख लेता है और वो जाकर के उससे बदला लेता है। सुना है आप लोगों ने ऐसा, चाहे हकीकत हो कि ना हो? हाँ, सुना है? हाँ, सुना है। तो अल्लाह भी यही कह रहा है कि सिर्फ मारो नहीं, कुचल डालो, जलाना मत, इतना ना करना। वयक़तअ दाबिरल काफ़िरीन, अल्लाह ये चाह रहा था अन युहिक़्क़ल हक़्क़ बिकलिमाती, हक़ को साबित कर दे अपने कलिमात के ज़रिए से, अपने कलिमे के ज़रिए से, अपने कलिमे के ज़रिए से। कलिमा इस्लाम है, अपने इस्लाम के ज़रिए से, इस्लाम की ताकत के ज़रिए से, जो यही मुसलमान है, इनके ज़रिए से अल्लाह हक़ को साबित करेगा। यही मुसलमान, यही सहाबा कराम, ठीक है। मसला उनको इस्लाम ही से था ना, उस वक्त भी उनको इस्लाम ही से मसला था, इसलिए तो उन्होंने साफ कह, उस वक्त सुलह हुदैबिया के मौके पे भी कहा था इन्होंने, मैं मोहम्मद रसूलुल्लाह को नहीं जानता, मोहम्मद इब्न अब्दुल्लाह को तो जानता हूँ। मसला तो वही है उनका, रसूल की रिसालत का उनको इनकार है, इस्लाम का इनकार है। तो अभी भी अल्लाह चाह रहा है अपने कलिमात के ज़रिए से हक़ को साबित करे, पता चले कि क्या है। और जो काफिर है बातिल, उनको हमेशा हमेश के लिए कुचल डालो, ये असल अल्लाह की चाहत थी। इसीलिए फैसला कुल लड़ाई भी, और इसीलिए इस बद्र के शामिल होने वालों का मकाम और मर्तबा, इसीलिए तमाम सहाबा पर फ़ौक़ियत दे दी गई है, चूँकि ये खिलाफ वाक़या तमाम चीज़ें वाक़ हुई थी। ये सहाबा को भी पता, जो लोग शरीक हुए थे उनको भी पता नहीं था कि हमारे साथ होने वाला क्या है। वो तो पहुँचने के बाद पता चला कि जान हथेली पर है, बच गए तो ज़हे नसीब। और उस वक्त के एतबार से क्या, शहीद हुए फिर भी है ही अल्लाह के तरफ से माल गनीमत के तौर पे है, जन्नत है, और नहीं ज़िंदगी के अंदर रहे तो मिलना है। तो वो तो शामिल होने के बाद पता चला था, लेकिन पहले किसी के सामने वाज़े नहीं हुआ था। हम तो कहते हैं कि शायद कि हो सकता है बाद के सहाबा जो उस वक्त से वापस लौट करके आए हों, अल्लाह के तरफ से एजाज़ मिला हो कि ये सब के सब जन्नती हैं, दूसरे सहाबा ज़रूर कहेंगे काश कि मैं भी उस वक्त गया होता तो ये तमाम तर चीज़ें हमको भी हासिल हो गई होती। जैसे पहले होता है ना कि चलिए कौन कौन चलेंगे, ठीक है, और वहाँ पर गए तो ऐसे मसले में फंसे, फिर अल्लाह ने बचाया तो उनको तमाम तर चीज़ें कि चलो चलो 2-2 लाख करके सबको दे दिया जाए, तो बाद वाला क्या कहेगा, काश हम भी चले गए होते, हमको भी 2 लाख मिल गया होता है। बस 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 हो गया। लियुहिक़्क़ल हक़्क़ व युब्तिलल बातिल, ताकि हक़ को हक़ के ज़रिए से साबित करे, व युब्तिलल बातिल, और बातिल को बातिल करार दे दे, वलौ करिहल मुजरिमून, गरचे ये मुजरिम कितने ही नापसंद क्यों न करें, करने दो इनको, इनकी चाहत नहीं है, लेकिन अल्लाह चाहता है कि ऐसा हो तो ऐसा होगा, और इंशाअल्लाह होगा ना। चलिए इंशाअल्लाह फिर बद्र की लड़ाई होगी, सब तैयार।